नॉवलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और हमारे नॉवेल्स को एंजॉय कर रहे होंगे। आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक और कंप्लीट नॉवेल। ये भी एक छोटा सा नॉवलेट है और ये नॉवेल का नाम है महरम मन और इसकी राइटर भी मलाइका रफ़ी हैं। मलाइका रफ़ी को तो आप लोग जानते हैं, इनके कई नॉवेल्स आप लोग पढ़ चुके हैं, जैसे कल्बे फरबिंदा, बराने इश्क, आवारगाने इश्क। ये सारे नॉवेल्स लिखे हैं मलाइका रफ़ी ने। मलाइका रफ़ी एक बहुत ही टैलेंटेड राइटर हैं और अब तक 30 से ऊपर नॉवेल्स लिख चुकी हैं, जो वक्तन फ़वक्तन आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, नॉवेल पढ़ के गुजर नहीं जाइएगा। जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नॉवेल की तरफ। नॉवेल का नाम है महरम मन। राइटर है इसकी मलाइका रफ़ी। वो अभी अभी नमाज से फारिग हुआ था। जाए नमाज तय करके वो जैसे ही मुड़ा, सामने जायशा को टूटी बिखरी सी बैठे हुई पाया था। उसने टॉप और टाइट जीन्स पहनी हुई थी, जिसके गले से उसके उतार चढ़ाव नजर आ रहे थे। वो नजरें झुका गया। क्या हुआ जायशा? मैं रोग लग गया है मुझे, आहिल कादवानी, उसने टूटे लहजे में कहा था। कैसा रोग? वो अब भी नजरें झुकाए हुए था। आपका रोग। आहिल ने बेसाख्ता नजरें उठा के उसे देखा था। वो टूटी बिखरी सी थी, उसके बाल बिखरे पड़े थे, उसकी आंखें वीरान थी। उसे वो जायशा याद आई थी अचानक से, जो हमेशा हंसती ही रहती थी। वो मुड़ा, अपने बेडरूम से वार्डरोब से एक चादर लेके आया था, जो शायद उसकी मम्मा का यहीं रह गया था। नजरें झुकाए उसने जायशा को पकड़ाया था। ये आप ओढ़ लें प्लीज। जायशा ने नजरें उठा के उसके हाथ में मौजूद उस चादर को देखा था। आहिस्तगी से उसके हाथ से लेके उसने अपने कंधे के गिर्द ओढ़ा था। उठिए प्लीज, वहाँ सोफे पे जाके बैठिए। आहिल कादवानी की आवाज़ पे वो आहिस्तगी से अपनी जगह से उठ के सोफे पे जाके बैठ चुकी थी। मैं आपके लिए चाय लाता हूँ, वो कहते हुए मुड़ा था। मुझे सुकून चाहिए, उसने अचानक टूटे लहजे में कहा था। आहिल ने आंखें मूंद किए गहरी सांस ली थी, फिर मुड़ के उसे देखने लगा, जो वीरान आंखों से उसे देख रही थी। मुझे सुकून चाहिए आहिल कादवानी, वो कैसे समझाए इस लड़की को अब। उसके लाइफ स्टाइल और जायशा की सोसाइटी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। उसे मिसेस जमरुद याजदानी के अल्फाज याद आए थे। आहिल कादवानी, मेरी बेटी से फासला रखो, वो मेरी बेटी है, जायशा याजदानी। उसके लिए मुझे तुम जैसे वॉल्वी नहीं चाहिए। वो खामोश था, उसने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा था। बरखुरदार, तुम अच्छा काम कर रहे हो, नमाज पढ़ते हो, अल्लाह की बातें फैलाते हो, लेकिन मेरी बेटी जायशा के लिए तुम मुनासिब नहीं हो। ये वजदान यज़दानी के अल्फाज थे, और वो जो जायशा के बेहद इसरार पे उनके बंगले पे आया था, उनके यहाँ पार्टी अटेंड करने। उसने खामोशी से उन दोनों को देखा था, और जब जायशा ने देखा वो जा चुका था। यादों से निकल के वो जायशा से कुछ फासले पे दूसरे सोफे पे बैठ चुका था। जायशा उसे ही देख रही थी। कितना नूर फैला हुआ था उसके चेहरे पे। गोरी रंगत पे हल्की बियर्ड उसी पे जच रही थी, साफ सुथरा लिबास, सलीके से बने बाल। मुझे नमाज पढ़ते मर्द बहुत अट्रैक्ट करते हैं, उसे अपने कहे हुए अल्फाज याद आए थे। उसके लब हल्का सा मुस्कुराए थे। आप ही पढ़ा करें, उसने कहा था। मुझे नहीं आती नमाज पढ़नी, उसने नजरें झुका के कहा था। सुकून तो अल्लाह की पनाह में है मिस जायशा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं तो अतना सा बंदा हूँ उस परवरदिगार का। आप मुझसे नहीं, अपने रब से मांगिए सुकून। आहिल ने बहुत नरम लहजे में कहा था। कैसे मांगते हैं सुकून? उसकी खूबसूरत वीरान आंखें अब भी दीवानावार उसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। उसने एक नज़र जायशा को देखा, फिर नजरें झुका दी थी। वो अल्लाह है, पाक ज़ात है, वो सुन लेता है अपने बंदे को। उसके लिए किसी खास ओकेजन की ज़रूरत नहीं होती, किसी फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं होती। उस ज़ात को जैसे भी पुकारो, वो सुन लेता है। वो नरमी से नजरें झुकाए कह रहा था। जायशा को अपना दिल जैसे उसकी आवाज़ में डूबता महसूस हो रहा था।
کیسے پکارتے ہیں؟ آہل نے اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ جائشہ نے شرمندگی سے نظریں جھکا دی تھی۔ اس کا دل جیسے مٹھی میں دبوچ لیا گیا تھا۔ محبت نہیں کرتے آپ اب مجھ سے آہل؟ اس نے اچانک سوال کیا تھا۔ نظریں ابھی تک جھکی ہوئی تھی کہ جیسے اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی سکت نہیں تھی۔ آہل کی نظریں اس کے چہرے پہ ٹھہری ہوئی تھی۔ کبھی اللہ سے محبت ہوئی ہے آپ کو مس جائشہ؟ اس نے اچانک سوال کیا تھا۔ جائشہ نظریں اٹھا کے اسے دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پہ نرم سی مہربان سی مسکراہٹ تھی۔ کبھی اللہ سے محبت کر کے دیکھیے گا، آپ کو یہ دنیاوی محبتیں فانی ہی لگیں گی۔ وہ پھر سے کہہ رہا تھا۔ وہ یک ٹک اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ تو کیا انسان سے محبت کی کوئی گنجائش نہیں ہے کیا آپ کے دین میں؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انسانوں سے محبت کی تعلیم ہی تو دیتا ہے۔ ذات پات، حسب نسب، رنگ اور وجود سے بالاتر۔ اللہ کے بندوں سے محبت بنا مطلب ہونی چاہیے، بنا ذات پات کو دیکھے، بنا اسٹیٹس کو دیکھے، بنا بینک بیلنس کو دیکھے۔ اس نے پھر سے اپنی مہربان آواز میں کہا تھا۔ تم مجھ سے محبت کر لو۔ آہل اس کی آنکھوں میں وحشت کو دیکھ رہا تھا۔ وہ لب بھیج کے نظریں جھکا گیا۔ مجھے تمہارے عشق کا روگ لگ گیا ہے آہل کادوانی، وہ پھر سے بولی تھی۔ آہل نے نظریں جھکائے ہی رکھی تھی۔ میں جوگن بن گئی ہوں۔ تمہیں میری محبت کی شدت پتہ ہے آہل کادوانی؟ وہ کچھ دیر رک کے اسے دیکھتی رہی۔ تمہاری محبت مجھ پہ کسی عبادت کی طرح فرض ہو چکی ہے۔ آہل اسے دیکھنے سے کترا رہا تھا۔ آپ شرک کریں گی اگر ایسا ہے تو مجھے اپنے جیسا بنا دو آہل۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی۔ جائشہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کے اس سے فاصلے پہ کھڑا ہو گیا تھا۔ آپ کی جگہ کسی کے قدموں میں نہیں ہے، خود کو کبھی بھی بیمول مت کیجیے گا، کبھی بھی کسی کے سامنے بھی، اس نے سختی سے کہا تھا۔ انمول ہونا چاہتی ہوں آپ کے عشق میں، اس نے ٹوٹے لہجے میں کہا تھا۔ وہ اٹھ کے اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی۔ بس ایک بات کا جواب دے پلیز آہل۔ آہل نے اس کی طرف دیکھا تھا جو پاگلوں کی طرح سے اسے دیکھ رہی تھی۔ محبت کرتے ہیں نا آپ مجھ سے؟ آہل نے اپنی نظریں جھکا دی۔ کرتے ہیں نا محبت آپ بھی مجھ سے؟ وہ پھر سے سوال کر رہی تھی۔ محبت بھیک میں نہیں مانگی جاتی مس جائشہ، آہل نظریں جھکائے بولا تھا۔ محبت کرتے ہیں آپ مجھ سے؟ وہ پھر سے اپنا سوال دہرا رہی تھی۔ آپ میرے لیے نامحرم ہیں مس جائشہ، اس نے بس اتنا کہا تھا اور اس سے فاصلے پہ کھڑا ہو گیا تھا۔ نکاح کر لیں آپ مجھ سے، اس نے اچانک کہا تھا۔ آہل نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ تب میں محرم ہو جاؤں گی آپ کے لیے۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ مجھے اپنے جیسا بنا دے، بالکل ویسی ہی لڑکی بنا دے کہ آپ کی شخصیت کے ساتھ میں جچ سکوں، بالکل ویسی کہ آپ کو مجھ سے بے حد محبت ہو جائے، وہ کہہ رہی تھی اور آہل خاموش تھا۔ بولیے نا آہل، کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا میں ویسی بن سکتی ہوں کہ جس سے آپ فاصلہ لینے پر مجبور نہ ہوں کبھی؟ وہ کچھ دیر کھڑی ہوئی یک ٹک اسے دیکھتی رہی۔ کتنا مکمل تھا وہ۔ سر جھٹک کے وہ وہاں سے چلی گئی بنا کچھ کہے۔ خاموش ہو چکی تھی وہ۔ آہل نے نظریں اٹھا کے بند دروازے کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں نم تھیں۔ میرے رب، میرے پروردگار، پناہ مانگتا ہوں میرے خدا، شرک جیسے فعل سے پناہ مانگتا ہوں، لیکن جس کی محبت آپ میرے دل میں ڈال چکے ہیں اسے میرے لیے پاک اور نیک عورتوں میں سے بنا دیں، اپنی رضائیت شامل فرما دیں اسے میرا نصیب بنانے میں۔ اسے اپنا جسم جھلستا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی ویرانیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ اسے اپنا کمرہ جیسے آگ میں لپٹا محسوس ہو رہا تھا۔ گھٹن سی تھی، حبس تھا، سانس جیسے اکھڑ رہی تھی۔ وہ چیخ رہی تھی۔ اس کی چیخیں کمرے سے باہر بھی آ رہی تھی۔ وجدان یزدانی اور زمرد یزدانی اندر آئے تھے۔ اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کے ان کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا۔ جائشہ بیٹا، مما، پاپا میں چل رہی ہوں، میرا وجود جھلس رہا ہے، میری سانسیں ڈوب رہی ہیں، میں مر رہی ہوں، وہ چیخ رہی تھی۔ ویران آنکھوں سے آنسو ایک طرح
رواں تھے۔ جائشہ میری جان، وجدان کچھ کریں، میری بیٹی کو کیا ہو گیا ہے؟ زمرد رونے لگ گئی۔ مما آپ کی بیٹی کو روگ لگ گیا ہے، چوگن بن گئی ہے آپ کی بیٹی۔ جائشہ پاگلوں کی طرح بات کر رہی تھی۔ یہ سب اس آہل کا کیا دھرا ہے، زمرد غصے سے بولی تھی۔ مما ڈونٹ شاؤٹ، اسے کچھ مت کہیے، وہ تو آپ کی بیٹی کو محبت بھی نہیں کرتا، دیکھتا تک نہیں۔ آپ کی بیٹی اس لیے جوگن بنی پھر رہی ہے۔ دیکھیے مجھے، آپ کی بیٹی جتنی خوبصورت ہے، دیکھیے آپ کی بیٹی کے پاس کتنی دولت ہے، لیکن پھر بھی آہل کاٹوانے کے قابل نہیں ہے آپ کی بیٹی۔ وہ چلائی تھی، وہ بیڈ پر چڑھی چیخ رہی تھی۔ باپ سے بیٹی کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ بیٹا نیچے اترو میری جان، وہ دکھ سے چور لہجے میں بولے تھے۔ وہاں آگ ہے آگ، آپ کی بیٹی جل جائے گی۔ ایک دم سے چلانے لگی، میں جل رہی ہوں، میرا وجود جل رہا ہے، میرا چہرہ، میری آنکھیں، میرے بال۔ وہ ایک ایک کر کے چھو رہی تھی خود کو۔ میرا جسم، میرا مکمل وجود جھلس رہا ہے۔ مجھے پیاس لگی ہے، پانی پانی، میرا گلا سوکھ رہا ہے۔ وہ مجھے بلا رہے ہیں۔ وہ دیواروں کی طرف اشارہ کرنے لگے۔ ان دونوں نے دیوار کو دیکھا، وہاں کچھ نہیں تھا۔ وہ کون بیٹا؟ وہاں کچھ نہیں ہے، وجدان بولے تھے۔ آپ نہیں دیکھ سکتے، مجھے نظر آ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے، چلے آؤ سیدھے راستے کی طرف، میں سن سکتی ہوں، میں سن رہی ہوں، وہ کہہ رہی تھی، اور پھر اچانک سے نیچے گری تھی۔ دونوں اس کی طرف جھکے تھے۔ جائشہ، وہ بے سدھ پڑی تھی۔ ڈاکٹر کو کال کریں پلیز، وہ چیخی تھی۔ اور پھر ایک دن، 2 دن، 3 دن، ایک ہفتہ ہو گیا، وہ پھر نہیں آئی۔ اس نے پھر کبھی اس دہلیز پہ قدم نہیں رکھا تھا۔ اس کی آنکھیں، اس کا رواں، وہ مجسم انتظار بنا رہا۔ وہ نہیں آئی۔ اور آج جمعہ تھا۔ وہ عصر کی نماز پڑھ کے قرآن پاک کھول کے پڑھنے لگا۔ پڑھتا رہا، قرأت کرتا رہا، یہاں تک کہ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ پلک جھپک کے وہ پڑھنے لگا۔ آنسو گالوں پہ پھسلے تھے۔ اس نے آنسوؤں کا گلا گھونٹا، لیکن اچانک ہچکیاں بن گئیں۔ وہ پڑھنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن وہ نہیں پڑھ پا رہا تھا۔ اس نے قرآن پاک بند کی اور اپنے ہاتھ پھیلا لیے۔ اس کی ہتھیلیاں آنسوؤں سے بھیگ چکی تھیں۔ وہ کچھ مانگ رہا تھا۔ وہ کچھ مانگ نہیں رہا تھا، لیکن وہ بس رو رہا تھا، ہچکیوں کے ساتھ، جیسے کوئی ٹوٹا ہوا انسان۔ خود پہ کڑے پہرے لگانے کے بعد جب ٹوٹ کے بکھرنے لگتا ہے، جب کوئی ہارا ہوا انسان خود ہی جیت کو پیچھے چھوڑ کے ہار جاتا ہے۔ ہاں میرے خدا، اعتراف کرتا ہوں، میں اس سے محبت کر بیٹھا ہوں، اعتراف کرتا ہوں، لاکھ پہرے لگانے کے بعد بھی دل میں اس کو بسا بیٹھا ہوں۔ میں کوئی فرشتہ نہیں، لیکن فرشتہ ہونے چلا تھا شاید۔ بھول گیا تھا کہ انسان ہوں، کبھی ایسی ٹھوکر لگی ہے کہ سنبھل نہیں پا رہا۔ مجھے بخش دیجئے، میرے گناہوں کا بوجھ کم کر دیں۔ یہ بوجھ بڑھتا چلا جا رہا ہے، میرے کندھے جھکتے جا رہے ہیں، تھکتا جا رہا ہوں میں۔ مجھے معاف فرما دیں، مجھے بخش دیں، مجھے اس سے ملا دیں، اسے میرے لیے پاکیزہ اور نیک عورتوں میں شامل فرما دیں۔ میں اسے آپ سے مانگتا ہوں میرے رب، اسے میرا نصیب بنا دیں۔ جائشہ یزدانی کو میرا نصیب بنا دیں، میرے دل کو سکون سے بھر دیں، اسے میری ذات، میری زندگی، میری روح کا حصہ بنا دیں۔ میرے نصیب میں اس سے نکاح لکھ دیں۔ وہ بار بار مانگ رہا تھا، ٹوٹ کے مانگ رہا تھا، بار بار دل ڈوب رہا کہ ابھر رہا تھا، بار بار سانس اٹک رہی تھی، بار بار بے چینی بڑھتی تو کبھی گھٹتی، یہاں تک کہ آواز آئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ چونکا تھا، مغرب کی اذانیں ہو رہی تھی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ آنکھیں موندے سن رہا تھا۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اذان کی آواز جیسے اس کے اندر سکون سا پھیل رہا تھا۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ۔ اس کے ہاتھ سے دعا سے گر چکے تھے۔
حی علی الفلاح حی علی الفلاح، سر جھکائے بیٹھا اپنی گود میں اپنے رکھے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اٹھ میرے بندے، اپنے رب کی خوشنودی تو مانگ کے دیکھ، بے شک وہ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ اس کے اندر سے آواز آئی تھی۔ وہ اٹھا تھا، قرآن پاک کو اوپر اس کی جگہ پہ رکھ کے وہ واش روم میں گیا تھا۔ اسے وضو کرنی تھی، اپنے رب کے آگے جھک کے اس کی خوشنودی حاصل کرنی تھی۔ وہ اسی کو میسر ہوتا ہے جو اسے پانا چاہتا ہے، اور اس نے چاہا تھا تبھی اسے میسر ہوا تھا۔ یہ چاہت اس لیے نہیں تھی کہ اسے پانا تھا، جس کے لیے وہ جوگن بن گئی تھی، بلکہ یہ چاہت تو اس کے لیے تھی جو بنا کسی فارمیلٹی کے تمہارے لیے میسر ہوتے ہیں، جو تمہاری ایک پکار کے تمہارے لیے میسر ہوتے ہیں۔ اس کے چہرے پہ سکون تھا، اس کی آنکھوں میں اللہ کا نور تھا۔ بلیک چادر کے حالے میں آنکھیں موندے وہ اپنے رب سے دست بدعا تھی۔ فجر کی نماز پڑھ کے وہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے تمانیہ سے سرایت کر رہی تھی اس کے وجود میں۔ اے میرے رب، آپ سے ایک انسان کو مانگتے شرمندگی ہو رہی ہے کہ میں اتنی مطلب پرست ہوں، لیکن اسے میرا نصیب بنا دے۔ اس نے ہاتھ چہرے پہ پھیرا اور قرآن پاک کو اپنی جگہ پہ رکھ کے وہ کچھ سوچتی ہوئی باہر بالکنی میں آئی تھی۔ نیو یارک کی صبح کتنی سرد ہوتی ہے، اس نے مسکرا کے سوچا تھا۔ اسے اپنی زندگی کے پچھلے دن ایک خواب کی صورت میں لگے تھے۔ جب اس دن اسے ہوش آیا تھا، تب ڈاکٹر نے اس کی مینٹل کنڈیشن کو نارمل نہ کہتے ہوئے اسے یہاں سے دور جانے کا کہا تھا، اور وجدان یزدانی دوسرے دن ہی اسے نیو یارک لے آئے تھے۔ یہاں وہ ایک مدرسے میں جانے لگی تھی، وہاں ایک نیک سیرت خاتون بھی تھی، سعدیہ آپی کہتے تھے سب اسے، اور وہ بدلنے لگی تھی، وہ خود کو جاننے لگی تھی، وہ اسلام کو سمجھنے لگی تھی۔ وہ سکون کے لیے اب نہیں ترستی تھی، سکون تو اس کے اندر تھا۔ اللہ تو اس کے شہرک سے بھی زیادہ قریب تھا، اور جب اللہ آپ کے وجود کے اتنے قریب ہو تو پھر سکون کو باہر کیوں تلاش کرنا؟ سکون تو تم میں ہے، کیونکہ خدا تم میں ہے، تمہارے دل میں ہے، تمہارے سجدوں میں ہے، تمہاری دعاؤں میں ہے، تمہاری عبادتوں میں ہے، تمہارے سکوت میں ہے۔ اس نے آنکھیں موند کے اس ٹھنڈک کو اپنے اندر اتارا تھا۔ وجدان یزدانی اور زمرد یزدانی بھی یہیں اپنی بیٹی کے پاس ہی تھے۔ اب وہاں سے سب وائنڈ اپ کر کے یہاں شروع کیا تھا اپنا بزنس۔ وہ پہلے پہل تو جائشہ کے اس عمل سے ناخوش تھی، لیکن وجدان یزدانی کو اپنی بیٹی سے بے حد محبت تھی۔ زمرد کرنے دو اسے جو کرتی ہے، ہماری بیٹی خوش ہے، ہماری بیٹی مطمئن ہے، ہماری بیٹی ٹھیک ہے، یہی ہمارے لیے بہت ہے۔ کرنے دو اسے جو کرتی ہے، ایسے ہی وہ خوش رہتی ہے، تو اس سے اس کی خوشی مت چھینو۔ اور زمرد بھی اپنی بیٹی کی محبت میں خوش تھی۔ اسے بزنس کے سلسلے میں کینیڈا جانا تھا، اور وہ جا رہا تھا اس شہر، اس ملک کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے جا رہا تھا جہاں سے اس کی یادیں جڑی تھی۔ وہ نہیں آئی تھی لیکن وہ گیا تھا، وہ وہاں بھی نہیں تھی، اور پھر وہ ٹوٹ گیا تھا اپنے رب کے سامنے، لیکن پھر خاموش ہو گیا۔ اسے اپنے رب سے کوئی شکایت نہیں تھی، وہ شکر گزار تھا اپنے رب کا۔ اس نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی تھی۔ جب جب دل بھر آتا اسے تو اسے اپنے رب سے مانگتا، اپنا نصیب مانگتا۔ بزنس میٹنگ سے فارغ ہو کے وہ پاس ہی ایک ریسٹورینٹ میں کافی پینے کا سوچ کے آیا تھا۔ کافی کا سپ لیتے وہ اپنے موبائل میں کوئی ای میل چیک کر رہا تھا۔ تم حجاب کیوں کرتی ہو؟ ایک مردانہ آواز اس کے کان سے ٹکرائی تھی۔ کیونکہ مجھے اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ میرے لیے حجاب بہترین ہے۔ نرم سی جانی پہچانی سی آواز اس کے کان سے ٹکرائی تھی۔ اس نے مڑ کے دیکھا تھا لیکن اس کی پشت تھی، وہ دیکھ نہیں پایا، جبکہ لڑکے کو وہ دیکھ سکتا تھا۔ اس نے پھر سے رخ موڑ لیا اور اپنا ای میل مکمل کرنے لگا۔ یو مین ٹو سے کہ اسلام تمہیں مجبور کرتا ہے کہ تم حجاب لو؟ تمہیں پریشانی نہیں ہوتی، ایسے گرمی نہیں فیل ہوتی؟ وہ شاید مسکرائی تھی۔ آپ کو ایک سیکرٹ بتاؤں؟ ایک ٹائم تھا جب مجھے لگتا میرا پورا وجود آگ میں جل رہا ہے، مجھے ایسے فیل ہوتا اتنی گرمی میں جھلس جاؤں گی۔ بٹ یو نو واٹ، جب سے حجاب کرنے لگی ہوں مجھے لگتا ہے جیسے… آہل کادوانی جو اس کی باتیں سن رہا تھا مبہم سا مسکرایا تھا، دل میں سوچ بھی رہا تھا یہ تو غیر اخلاقی حرکت ہے کسی کی باتیں چھپ کے سننا، لیکن نہ جانے کیوں اسے سننا اچھا لگ رہا تھا۔ اس نے بات ادھوری چھوڑی تھی، آہل کا دل بھی جیسے رکا تھا، وہ سننا چاہتا تھا وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ کمپلیٹ اٹ، آئی ایم لسننگ، اس کی آواز ابھری تھی،
لیو اٹ، اس کی آواز آئی تھی. کتنا ٹھہراؤ تھا اس کی باتوں میں. نو، ٹیل می مور. آئی وانٹ ٹو نو اباؤٹ اسلام، وہ کہہ رہا تھا. وہ شاید پھر سے ہلکا سا مسکرائی تھی. میں بس اتنا جانتی ہوں کہ جس سکون کو میں انسانوں میں ڈھونڈ رہی تھی، جس سیٹسفیکشن کو میں مادی چیزوں میں محسوس کرنا چاہ رہی تھی، میں نشہ کرتی تھی. مجھے لگتا تھا کہ میں سکون پا رہی ہوں. میں ڈفرینٹ ہیئر اسٹائلز بناتی، اسٹائلش ڈریسنگ کرتی، پارٹیز اٹینڈ کرتی، لیکن میں ختم کر رہی تھی خود کو. میں ڈسٹروائے ہو رہی تھی اور میں سمجھ رہی تھی کہ میں خوش ہوں. میں سکون اللہ کے قرب میں ہے. میں اللہ کے قریب چلتی گئی. میں حجاب میں سکون ملنے لگا. مجھے نمازوں میں سکون ملنے لگا. مجھے قرآن پاک کی تلاوت میں سکون ملنے لگا. اور اب میں پرسکون ہوں. میری ہر دعا بس اس کے کن کی منتظر ہوتی ہے اور اس انتظار میں بھی سکون ہے. آہل اسے سن رہا تھا. جائشہ، دل نے کہا تھا. نہیں، اب ہر کوئی تمہیں جائشہ لگتی ہے. اس نے سر جھٹکا تھا. واو، امپریسو، اس مرد کی آواز آئی تھی. مسٹر یمان رحیم، میری اور آپ کی دنیا الگ ہے. تو بہتر ہے آپ مجھ سے شادی کا خیال نکال دیں اپنے دل سے. میں مما سے کہہ دوں گی کہ ہم بہت ڈفرینٹ ہیں، تو یہ شادی نہیں ہو سکتی. لیکن میں نے یہ کب کہا کہ میں آپ سے شادی نہیں کر رہا؟ یمان رحیم حیران ہوا تھا. لیکن میں شادی نہیں کرنا چاہ رہی آپ سے، اس نے صاف الفاظ میں منع کیا تھا. وائے، وہ حیران ہوا تھا. میں آپ کا نصیب نہیں ہوں. وہ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا. مجھ میں کسی اور کی محبت کا مجھ میں کسی اور کی محبت بسیرا کیے ہوئے ہے. اس نے آہستگی سے کہا تھا. کون؟ جان سکتا ہوں اس کا نام؟ اور آہل کادوانی کی کان سننے کے لیے ساکت تھے. بے چینی سی تھی جو پڑ رہی تھی. وہ وہی ہے. یقین ڈگمگانے نہیں دینا چاہتا تھا وہ. آہل کادوانی، الفاظ تھے جو اس کی روح میں اتر رہے تھے. وہ ایک دم مڑا تھا. جائشہ یزدانی، اور اس کا دل اسے ایک پل کو لگا قلب ساکت ہو چکا ہے. وہ مڑ نہیں پا رہی تھی. وہ ساکت ہو چکی تھی. اور وہ اٹھ کے سامنے آیا تھا. بے چین آنکھیں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی اور جائشہ یزدانی آج پہلی بار اس کی آنکھوں میں اپنے لیے بے چینی دیکھ رہی تھی. آہل کادوانی، وہ زیر لب بولی تھی. دھڑکنیں جیسے کانوں میں گونجنے لگی تھی. وہ دونوں آمنے سامنے تھے، ایک دوسرے کے بے حد قریب، ایک دوسرے کے محرم، ایک دوسرے کی دھڑکن بنے، ایک دوسرے کو سن رہے تھے، مکمل تھے. سفید لباس میں، سفید اسکارف سر پہ لیے، چہرے پہ نگاہ کے نور سے منور تھا. اس کا حسن مکمل تھا. آہل کادوانی اسے مکمل کر چکا تھا. وہ آج اسے چھونا چاہتا تھا. اس کے پور پور میں اپنے عشق کو لکھنا چاہتا تھا. کس قدر اس سے محبت کی ہے اس نے. کتنی بار اپنے رب سے اسے اپنا نصیب بنانے کی دعائیں کی ہیں، التجائیں کی ہیں. یہ سب وہ اس لمحے اسے بتانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ اس کا محرم تھا. اب ایک دوسرے کے محرم تھے دونوں. اس نے ہاتھ بڑھا کے اس کے گال کو اپنی انگلی کے پشت سے چھوا تھا. اس کی آنکھیں نم تھی. اس کے حجاب کو الگ کر کے اس کی پیشانی پہ اس نے اپنے لب رکھے تھے. محبت بھرا لمس جسے جائشہ نے آنکھیں مون کے محسوس کیا تھا. اور وہ رو دیا تھا بالکل اچانک سے. جائشہ اسے دیکھنے لگی. وہ جو کبھی اس کے لیے روتی تھی، آج وہ شخص اس کے سامنے اس کے لیے رو رہا تھا. اس کی آنکھوں پہ اپنے لب رکھتا، اس کے چہرے پہ اپنے لب رکھتا وہ رو رہا تھا. آہل، اس نے آہستگی سے اس کا نام لیا تھا. وہ مسکرا دیا. شکر گزاری کے آنسو ہیں. شکر گزار ہوں اپنے رب کا جس نے مجھے مایوس نہیں کیا، جس نے میرے نصیب میں وہ عورت لکھی ہے جو اللہ کے نزدیک نیک اور پاک دامن عورتوں میں سے ہے. یہ میری خوش نصیبی، یہ پہ شکر گزاری کے آنسو ہیں. چائچا کی بھی آنکھیں بھر آئی تھی. اس نے اپنے اللہ کی رضا حاصل کر لی تھی. اپنے اللہ کی خوشنودی مانگی تھی اس نے، اور اللہ نے اسے بدلے میں وہ شخص سونپا تھا جسے وہ اپنا نصیب بنانے کی دعائیں مانگتی تھی. وہ دونوں خوش تھے. وہ دونوں مکمل تھے. وہ دونوں ایک دوسرے کی ہمراہی میں مسرور تھے. آہل نے نرمی سے اسے باہوں میں بھر لیا تھا اور جائشہ کی محبت بھری باہوں میں پرسکون تھی. بے شک کہتے ہیں نا، ہو سکتا ہے تمہارا اگلا سجدہ خوشی کا سجدہ ہو اور تم شکرانے کے نوافل ادا کر رہے ہو. چھوٹی سی کاوش تھی. امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں.
یہ ایک چھوٹا سا ناولٹ تھا آپ سب کے لیے. امید ہے آپ سب کو پسند آیا ہوگا. آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز 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 ریویو دیا کیجیے, کمنٹ کیا کیجیے. کمنٹ بہت ضروری ہوتے ہیں ویڈیوز کے اوپر. ایسے ہی ناول پڑھ کے گزر نہیں جایا کیجیے. لائک کا بٹن پریس کر دیا کیجیے. آپ کی اپریسیشن ہمارے لیے بہت میٹر کرتی ہے. آپ کی اپریسیشن ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے, تو مجھے ڈھیر سارا موٹیویٹ کیجیے اور جلدی جلدی اچھے سے ریویوز دیجیے. پھر ملوں گی آپ سے ایک اور نئے ناول کے ساتھ. السلام علیکم.